औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शख्सियत भी। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम नय्यर बतहा सरनशीन महवशां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज में जिनके तवस्सुत से ये कायनात की रंगीनियां आबाद और शाद हैं। सामीने किराम, प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के साथ हाफिज राशिद हुसैन हाजिर खिदमत है। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके पास हाजिर होते हैं, जहाँ हम इस्लामी नुक्ता नज़र उलमाए किराम से मालूम करते हैं और मुआशरती रवैयों के हवाले से गुफ्तगू होती है और इस्लामी अहकाम के मुतल्लक गुफ्तगू और उस पर मुबासा होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं काजी ताहिर इलाही हाशमी साहब, फाजिल बेरा शरीफ हैं। आप दीनी मदारस के साथ मुंसलिक हैं। हज़रत साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। शामिल किराम, अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में अपना नायब और खलीफा बना के भेजा है और उस पर कुछ जिम्मेदारियां आयद की हैं और कुछ उस पर फ़राइज़ आयद किए हैं। कुछ उसके मजहबी फ़राइज़ हैं, कुछ अखलाकी हैं, कुछ मुआशरती हैं। लेकिन आज मुआशरती रवैयों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारे मुआशरे में जो हमारे पास रवैये ऐसे हैं जो बिगाड़ का सबब बन रहे हैं, उनकी इस्लाह कैसे मुमकिन है। यानी हमारे यहाँ देखा जाता है कि तहम्मुल और बर्दाश्त की कमी है, बात बात पे झगड़ा हो जाना, गुस्से का इजहार करना, इस दूसरे के साथ हसद, तकब्बुर, इनाद, इस तरह की बीमारियां बहुत सारी हम में जन्म ले रही हैं और हम में ये ऐसी बीमारियां मुआशरती हैं जिनके तदारुक के बगैर एक मुहज़्ज़म मुआशरा तश्कील पाना तकरीबन नामुमकिन ही है। अगर हम नाज़रीन किराम चाहते हैं हमारा मुआशरा अमन व सुकून का गहवारा बने, हमारा मुआशरा इस्लामी सांचे में ढले, तो हमने हर एक ने अपने तय कोशिश करनी है कि हम मुआशरती रवैयों की इस्लाह करें। हम जो मुआशरती रवैये जिनसे इस्लाम ने हमें रोका है उनसे इज्तनाब करें और जिनका इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है उनको फैलाने में मुमिद तो मुआवन बने। हज़रत ताहिर इलाही हाशमी साहब, आपके पास पहले सवाल के साथ हाजिर होते हैं कि आप इरशाद फरमा दीजिए कि हमारे यहाँ पहले नाज़रीन को आगाह फरमाइए कि कौन कौन से ऐसे मुआशरती रवैये हैं जिनका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। हमने वो अपना तो रखा है, शायद मजबूरी में समझ लीजिए या किसी और वजह से, गफलत की वजह से हमने उसको अपना रखा है उन रवैयों को, लेकिन उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। आप उनके बारे में वज़ाहत इरशाद फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जिस तरह के आपने सवाल किया कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका इस्लाम के साथ, मुआशरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि देखें, आज हम लोग जानबूझकर भी और मजाक में भी ऐसी बातें करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप सबसे पहले झूठ को ले लीजिए कि झूठ ये एक ऐसी नहुसत है जिसकी वजह से माशरे के अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ आता है। अगर इस झूठ से हम इज्तनाब कर लें तो मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी मना फरमाया है और ये इरशाद फरमाया है, उसका ये मफहूम है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। मशहूर और मारूफ है, हर बंदा जानता है। और फिर अहादीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ इस इज्तनाब का हमें हुक्म दिया है कि इससे हमने बचना है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये एक ऐसी नहुसत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मफहूम है कि जब बंदा एक दफा झूठ बोलता है तो अल्लाह की रहमत के जो फरिश्ते हैं 1 मील उस बंदे से दूर हो जाते हैं। अब देखें कि कितनी सख्त उम्मीद है। जब रहमत के फरिश्ते ही हमारे पास नहीं होंगे, हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार कैसे बन सकते हैं? अल्लाह की रहमत हमें कैसे मिल सकती है? जिस मुआशरे में अल्लाह की रहमत ही नहीं होगी, जिस शख्स के साथ अल्लाह की रहमत ही नहीं होगी, वो मुआशरे की इस्लाह कैसे कर सकेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले
اپنے اندر چینجنگ یہ لانی ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ بالکل ماشاء اللہ، آپ نے خوبصورت بیان کیا کہ جھوٹ کے حوالہ سے پہلا جو ہے وہ معاشرتی رویہ جو ہے اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ یاسمین صاحب دیکھتے ہیں معاشرے میں بے شمار ایسی خرافات ہیں، جس طرح کہ تحمل مزاجی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنا، بات بات پہ لڑائی فساد، تو یہ میرے خیال میں اسلامی معاشرے کا طور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی جو شان بیان فرمائی ہے اس میں سے یہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان در حقیقت وہی ہے جس کے ہاتھوں سے بھی اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ و معمول رہیں۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے دوسرے ہمارے بھائی مسلمان محفوظ و معمول نہیں ہیں تو یقیناً یہ ہمیں اس اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا، پھر ہمیں اپنی اصلاح کی گنجائش ہمارے اندر ضرور ہے، ہمیں اس کی توجہ کرنی چاہیے، اس بار جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ علامہ طاہر الہی ہاشمی صاحب، اس کے علاوہ مزید کچھ آپ ارشاد فرما دیں جو ہمارے رویے ہیں کہ کون کون سے، مثال کے طور پر تکبر، حسد وغیرہ، ان کے حوالہ سے بھی ارشاد فرما دیں۔ جی رش صاحب، یہ ہے کہ تکبر یہ بھی ایک ایسی حسد جو ہے، ایسی بیماری ہے جو آج کل ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اپنے سے بڑے سے بھی حسد کر رہے ہیں، اپنے سے چھوٹے سے بھی حسد کر رہے ہیں، حیثیت میں جو بڑے ہیں ان سے بھی ہمارا حسد چل رہا ہوتا ہے، جو حیثیت میں ہم سے کم ہوتے ہیں ہم ان سے بھی حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا معیار اب یہ بن چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح اگل لیتا ہے، نگل لیتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی سخت وعید ہے کہ ہم جب اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اعزا اقربا سے حسد کرتے ہیں، پھر یہ اخلاقیات کی سب سے ذلیل ترین یہ میں سمجھتا ہوں حرکت ہے کہ کسی کے ساتھ بالکل، حسد کرنا۔ معذرت کے ساتھ کٹا کلامی کی معذرت، یہ تو ایک ہمارا پہلو ہے نا کہ جو عمرا ہے ان سے حسد کرنا، جو اوپر والے لوگ ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس طرف گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک ریڑھی والا بیچارہ جو ہے اس پر حسد کرنا، اس نے آپ نے اپنے معاشرے کا حال دیکھا ہی ہوگا کہ اس ریڑھی والے نے بھی اپنے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا، یا حسد کرنے والے، اس طرح کے الفاظ، یعنی کہ ایک بیچارہ ریڑھی والا جو مشکل سے گزر بسر کر رہا ہے، جس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بڑی تگ و تو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، جس کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہے، زیادہ پیسہ نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اس عام سے ریڑھی پان سے بھی لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو انتہائی ذلت کی طرح جو ہے نا ہمارا معاشرہ چلتا جا رہا ہے۔ جی جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ہماری ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ریڑھی بان اس طرح کے جملے جو ہے وہ اپنے ذلت اور رسوائی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم عمراء کے ساتھ تو حسد کرتے ہی کرتے ہیں۔ ہماری پستی کا یہ عالم ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ بھی حسد کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یہ جی ہمارے لیے غور و فکر کا جو ہے یہ مقام ہے۔ جی بالکل، طاہر ہاشمی صاحب، اس کے علاوہ آپ ارشاد فرمائیں اخلاق کے حوالہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ بہت آری آ چکی ہے، حالانکہ اخلاق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی درس ہے، یہ وہ صفت ہے جس سے متصف ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا، توحید کا پرچم لے کر آپ نے پوری دنیا کے اندر رب کی توحید کا پرچم عام کیا، دین اسلام کو عام کیا اپنے اخلاق کے ذریعے، کیونکہ اہل مکہ، جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ اہل مکہ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے اپنے اخلاق کو رکھا اور پوچھا کہ تم میرے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو سب نے کہا کہ ہمیں آپ کے اخلاق کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ صداقت والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے پیمانے کو لے کر، اخلاقی اقدار کو لے کر، اس کے تحفظ کو لے کر دین اسلام کا آغاز فرمایا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرنے والے،
ان کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں ڈالنے والے آج وہ اخلاق سے عاری کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی طاہر ہاشمی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طاہر ہاشمی صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، معذرت کے ساتھ وہ تھوڑا سا سروس پرابلم بن گیا تھا۔ میں سر سوال کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کا درس دیا، اس دین اسلام کی بنیاد ہی اخلاق پر آپ نے قائم فرمائی، اور اپنی توحید کا آغاز، اپنی رسالت کا آغاز جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق سے ہی فرمایا۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضور کے نام لیوا، حضور کے امتی آج اخلاق سے عاری کیوں ہیں؟ جی راج صاحب، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اسلام میں ایمان اور اخلاق یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، جی جی بالکل۔ یہ ایک ہی ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اس کے اخلاقیات سے ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ اگر مسلمان کے اخلاق ہی درست نہیں ہے تو ہم اسے مسلمان کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ جو بندہ اخلاقیات سے عاری ہو، جو بندہ حسن خلق سے دور ہو، اب ہم اس کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے مسلمان ہے؟ کیونکہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے لیے اخلاقیات کا ایک بہترین نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجی ہے۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو مہر ہے وہ ثبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا نا حضور کے بارے میں، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے بے شک۔ آپ اخلاقیات کا ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اعلیٰ ترین مراتب پر فائز فرما کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے یہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم جو پستی کی طرف جا رہے ہیں، جو ذلت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی اور میں سمجھتا ہوں مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلا دیا ہے۔ ہم اس تعلیم سے دور ہو گئے ہیں جو تعلیم اخلاقیات کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اگر آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ہر اس بات کو بلا دیا ہے جس کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ اخلاق ایسی ایک عظیم عبادت میں سمجھتا ہوں کہ جس کی اخلاق اچھے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک عبادت میں ہوتا ہے کہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے وہ قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم کے فرمان کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو اس کا سب سے آسان طریقہ سرکار نے ہمیں آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ لوگوں اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق اچھے کر لو، کیونکہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ اتنا قیامت والے دن میرے قریب ہوگا۔ اس سے سبحان بڑھ اللہ۔ کر اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور سنگت نصیب ہو جائے۔ جی بالکل، ایک امتی کی اس سے بڑھ کر اور خواہش ہونی بھی نہیں چاہیے کہ بروز معاشر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور معیت جنت الفردوس میں حاصل ہو تو اس سے بڑھ کر کیا معاہدہ جافدہ کسی امتی کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو حضرت آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ تحمل اور برداشت یہ ایک کسی مہذب معاشرے کا ایک اہم عنصر ہوا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنا، بات بات پہ لڑائیاں مول لے لینا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ اور جزء بن چکا ہے۔ تو تحمل اور برداشت اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس میں کیا اثرات آ رہے ہیں۔ جی راج صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ دیکھیں اب ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اندر صبر و تحمل کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔
ابھی اس کی سب سے جو کمان ایک بیان فرمائی ہے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ سب سے پہلے بگاڑ ہی جو ہے وہ تعلق کے اندر، رشتے کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک غلط فہمی سے ہوتا ہے۔ آج بالکل ہم ان غلط فہمیوں کو پال کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے تعلق جو ہے اجزاء کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں، جو وہ غلط فہمی جو ہے وہ غلطی بنتی ہے، غلطی جو ہے پھر آگے وہ قطع تعلقی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ صبر کا جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے کہ صبر کا دامن ہم نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کی جزا میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ بے شک مرتبہ صابرین کے لیے میں سمجھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے کہ وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس کے ابھی بارے میں ہمارے یہ اندر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے میری معاونت کرو۔ یعنی کہ اس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ جس قدر نماز اہم ہے، اس قدر صبر جو ہے اس کا اظہار کرنا اور صبر کے ساتھ معاملات کو طے کرنا یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں صبر جو ہے وہ انتہائی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑا، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا۔ جی جی ابھی آپ کی آواز آئی ہے۔ آپ کے خیال میں سگنل نہیں ہے، میرے خیال میں آپ پر۔ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ راشد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی۔ راشد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے آپ کے پاس سروس نہیں ہے۔ جی ناصر بھائی آپ کی آواز آئی ہے؟ جی جی یہ معذرت ناظرین کرام، سگنل کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تو طاہر اللہ یاسمی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے معاشرتی رویوں کے حوالہ سے
خصوصاً جو صبر کا پیمانہ ہمارے اندر نہیں رہا، صبر کے اندر بے شمار جو ہیں وہ خامیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ ایک اہم عنصر ہے، اس کے حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو ہمارا علماء کرام ہیں وہ کس طرح اس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رائے صاحب دیکھیں کہ ہمارے لیے سب سے جو پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت کی ہے، اس کا میں مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا ہر معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، کہ ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ مومن کو خوشی اور راحت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ بھی بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر بندہ مومن کو اس کی طرف سے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ بندہ جی مومن کا ہر عمل بالکل، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، ہمیں جوان کیا ہے ناظرین کرام ناصر عباس تاڑ صاحب۔ ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جناب ناصر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ان کو آواز نہیں پہنچ رہی۔ ترلائی ہاشمی صاحب آپ اپنے ارشادات کو جاری رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ سب سے جو ہستی ہے وہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، ہم نے ان سے اپنا سبق حاصل کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے، تو پھر علماء کرام کی اب یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ عوام الناس کے اندر اس بات کا شعور پیدا کریں، کیونکہ یہ شعور بہت کم ہو گیا ہے، ختم ہونے کے برابر ہے، کہ صبر ختم ہو رہا ہے، تحمل برداشت یہ ہمارے اندر سے نکلی جا رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ آج معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کی معذرت، آپ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کو اس کے بارے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، تو کیا خیال ہے کہ جب علماء کرام ہمارے یہاں جمعے کے خطبات ہوتے ہیں اس میں زیادہ انحصار جو ہے وہ فضائل بیان کرنے پر ہوتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے پہلو جو ہے اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے، شاید پسند نہیں کرتے، تو کیا وقت نہیں ہے علماء کرام کھول کے اپنے جمعے کے خطبات میں یا اپنی محفل میں جہاں ان کے پاس لوگ آتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو اخلاقی اقدار کو درست کرنے کے حوالے سے ان کو اس طرف راغب کریں اور مائل کریں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ اب دور حاضر کے اندر یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ایسے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب بے شمار ایسے موضوعات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شمائل ہی لے لیں، ہر جمعے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت بیان کریں، صبر کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور تحمل اور برداشت کے حوالے سے کیا کون سی بات ہے جس کا نمونہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا ہے۔ اب وہ دور میں سمجھتا ہوں ختم ہو گیا ہے کہ ترنم ساتھ چلتی رہے، اشعار چلتے رہے، وہ دور میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہمیں اصلاحی پہلو کی ہے کہ ہم نے اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا سیرت فرمایا طیبہ کرنا ہے۔ ہاشمی صاحب کا کلامی کی معذرت، ہمیں ناصر تاڑ صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا۔ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ناصر تاڑ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، حضرت آپ سے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آج موضوع رکھا ہے کہ معاشرتی رویوں کے حوالے سے، تو دیکھیے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں ہر سطح پہ اور ہم نے اسلامی سانچے میں بھی اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا پیغام جو تھا آپ نے کفار مکہ سے سب سے پہلے جو وعدہ لیا جس کے بارے میں اپنے گواہی طلب کی وہ اخلاق کے بارے میں تھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ میرے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، تو سب نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر صادق کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج حضور کے ماننے والے نبی کے ماننے والے ان تمام اخلاقی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟
बिल्कुल। के दिल में आपके खिलाफ नफरत हो, उसको आपके सलाम में पहल से उसके रवैये और दिल में जो है वो तब्दीली आ जाती है। तो वेलफेयर जो है उसके साथ सबसे पहला जो बेसिक जो असूल है वो तो है ही वेलफेयर तंजीमों में जितने भी लोग हैं, अखलाकियात उनके बेहतर हों। और हम समझते हैं कि बज़ाहिर जो हमारे जो एक हमारा जो रवैया, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें हम अब इसमें भी कई चीज़ें हैं कि एक ही बंदा है और वो समझ आता है आगे से एक बंदा उसके कहीं बैठे हुए उसके खिलाफ गलत जो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करते हुए अगर 4 लोग हैं बैठे हुए हैं तो चारों लोग जो हैं उनका हर एक आदमी का जो है वो रवैया मुख्तलिफ होता है। तो एक आदमी को अगर उसको एक बंदा आपको गाली देता है और एक आदमी जो होगा उसको उसके बदले में गाली देगा, एक जो है वो उससे नरम रहना करेगा, एक जो है वो कमरे से बाहर जा सकता है। तो 4 आदमी जो है, चारों का जो रवैया है वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर है वो अगर हम ये देखें कि ये किसी फ्रस्ट्रेशन से, किसी मुश्किलात की वजह से इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, अगर इसने मेरे साथ जो बैड बिहेव किया है तो ये बदअखलाकी की है, इसकी कोई वजूहत हो सकती है। अगर उसको आप गाली की बजाय उससे ये कहें कि भाई मुसलमान, हर मुसलमान जो आपस में भाई है, और मेरी बहन और आपकी बहन जो है, आपने गाली तो अपने आप को दी है, तो ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से वो शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो मजाक में गाली जो दी जाती है, गाली आपको देगा तो उसको आप 5-7 गालियाँ देते हैं। वेलफेयर तंजीमों में जितने लोग हैं, उलमा हज़रात तो अखलाकियात पे जो है इसमें मैक्सिमम काफ़ी हद तक इस पे बेहतर तो कम ही हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर हो रही है। तो हमें चाहिए कि इसके बड़ा अच्छा आपका मौजू है, और इसके साथ हमारी सारी बातें जो है वो जुड़ी हुई है, जो अंदर से हमारा जो करैक्टर है, जब हम अकेले होते हैं और जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, जब हम अकेले ड्राइवर के साथ होते हैं, जब हम अकेले कमरे में होते हैं, उस वक्त जो असल में जो हमारा करैक्टर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बेशक हम अच्छी वेस्ट कोट और कोट और इसमें एक बड़े खूबसूरत जी, भाई जी नाम, वो मुनाफिकत है, वो आपको काफ़ी हद तक मिलेगी। जो अंदर से आपका जो बिहेवियर है, जो आप अकेले हैं, वो किरदार साजी, उस किरदार साजी की ज़रूरत है, और वो सारी अखलाकियात के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। अच्छा मौजू है, इस पे अल्लाह ताला मुझे भी अपनी इस्लाह की जो है हिदायत दे, हम सबको, और हमारे जितने भाई हैं ओवरसीज मुंतजिम हैं, उन सबको खास तौर पे जो अखलाकियात हैं उनके ऊपर हमें बहुत। नासिर डार साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे एक और सवाल अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो है वो रवैये हमारे मुआशरती, जो लोग रोजाना हमसे सुनते हैं, जिस तरह के मिसाल के तौर पर अखलाक अच्छा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना। लेकिन एक बात ऐसे रवैये भी है जिनका हम शिकार हैं, जिस तरह के हमारे दुकानदार हजरात हैं, उनका काम नापना तोलना, चीजों में मिलावट करना, ये भी तो एक मुआशरती रवैया की वजह से। नासिर डार साहब, आवाज आ रही है आपको? भी आपकी आवाज आई है, आपका सवाल था। आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, नासिर डार साहब की शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। तैतलाई हशमी साहब, आप इसके बारे में इरशाद फरमाएं कि ये जो हमारा रवैया इस तरह के है कि दुकानदार वगैरह हजरात जो मिलावट करते हैं, चीजें कम तोलते हैं, तो ये भी हमारा मुआशरती रवैया ही नहीं है? जी राज साहब, ये भी हमारी एक बहुत जलील हरकत है कि इसके बारे में भी हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से शहदात आलिया आपके मिलते हैं कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। अब कितनी ये सख्त वईद है। अब अगर हमारा कोई अजीज हमसे ये कह दे कि यार तू हम में से नहीं है, तू हमारा नहीं है,
تو ہمیں رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ یار اس نے اپنا تعلق ہم سے ختم کیا ہے، اس نے ہمیں اپنا ماننے سے انکار کیا ہے۔ تو پھر ذرا غور کریں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی یا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اس بندے کی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ کہہ دیں، پھر اس کا حشر میں سمجھتا ہوں کس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس بالکل لیے بیماریاں لازمی ہیں، سے ان کہ سے ان کے ہمیں نبی فرما دیں کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جی جی، تو اس لیے ہمیں یہ ان باتوں پہ غور کرنا ہے۔ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم جو ہے اس میں بہت پیچھے ہیں، عمل ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اساتذہ اکرام بھی فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کریں آپ آٹے جتنا ہی کر لیں، لیکن اس میں اس پر جو ہے عمل جو ہے آٹے جتنا ہونا چاہیے، علم آپ کا نمک جتنا ہونا چاہیے۔ بالکل تو پھر دیکھیں کہ اب ہم سن لیں، حاصل کر لیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کے نافع بارے میں علم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معاشرتی رویے جو ہمارے ہیں، جس طرح کے دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ان سے بچاؤ کیسے کیا جا سکے؟ معاشرہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اس کی اصلاح صاحب اسی طرح ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی بے شک اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پہلو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، آپ نے اجاگر کیا ہے، ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی اصلاح کرنی ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے پیار و محبت بھی کرنا ہے۔ پھر آپ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روکنا بھی ہے، تاکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم جب تک حضور کی تعلیمات سے دور رہیں گے ہم اپنی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بے ہمیں شک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی بھی ہوگی، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ جی بے شک، ماشاءاللہ آپ نے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کے حوالے سے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ تعلیمات نبوی ہی ہیں۔ سیرت مصطفی جب تک نہیں اپنائیں گے تب تک ہمارے اخلاق اور کردار کی جو ہے وہ درست سمت نہیں ہو سکتی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے معاشرتی رویوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ طاہر اللہ ہاشمی صاحب، آپ کے وقت کا جناب بہت شکریہ، اور ناصر طاہر صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور ناظرین کرام کو اس کے بارے میں آگاہی دی۔ ناظرین کرام، کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری ذات جو ہے اس پہ کچھ حرف آتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ذاتی کردار پہ حرف آتا ہے، اور اس کے علاوہ حسد ہے، تکبر ہے، یہ ہمارے ذاتی اپنی ذاتیات پہ حرف آتا ہے۔ یہ بھی ہونا نہیں چاہیے، بہت بڑی جو ہے نا وہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ جھوٹ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن دیکھیے ہم اس کو تصور ہی نہیں کرتے گناہ۔ ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، گھر والے اگر پوچھتے ہیں کہاں تھے، وہاں صحیح نہیں بتانا، جھوٹ بول دیا۔ اس طرح کمپنی میں جب کام کرتے ہیں لیٹ گئے، باس نے پوچھا اس پہ جھوٹ بول دیا۔ اس طرح کہ ہم نے اپنے آپ میں اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو کیا تصور کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہم میں سے ہر کوئی روزانہ بے شمار مرتبہ کر رہا ہے۔ اگر ہم جس طرح باقی گناہوں کو لیتے ہیں، سود جس طرح کے حرام ہے، اس طرح جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے۔ سود کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، وہاں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس سے بچنا اور پہلو تو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن جب جھوٹ کا معاملہ ہو وہاں ہم مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو پھر نہیں سکھایا جاتا، بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا پھر اثر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ بچے چونکہ آپ کی شخصیت سے سیکھتے ہیں، جب خود آپ جھوٹ بولیں گے ان کے سامنے، کل ان کا پرتو آپ ہوں گے، وہ ان کو سامنے جو ہے وہ جھوٹ سے وہ بالکل کترائیں گے نہیں، آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود نہ جھوٹ بولیں۔ ناصر صاحب، میں نے جو آپ سے سوال پوچھا وہی دہرا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی تھی کہ ایک ہمارے رویے ہیں جس طرح کے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، تکبر کرنا، اس کا تعلق تو ذاتیات سے ہے، لیکن بعض ایسے رویے ہیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، جس طرح کے ناپ تول میں کمی کرنا، جس طرح کے ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، تو اس طرح اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بالکل دنیا کا کوئی انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے لیکن وہ اپنی بدل کر تو معاشرے میں تو تبدیلی آئے گی، عزت بھی آپ کی بڑھے گی، لیکن اصل میں جو انسان کو اندر کی روح سے اس کو جو تسکین ملتی ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں دشمن باہر سے، دشمن تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک ہم اندر والے دشمن کو نہیں ماریں گے، ہم جب تک اپنے نفس جو ہے اگر آپ کے دنیا کے واحد جو کنٹرول میں مکمل جس کے اوپر اختیار ہے وہ آپ کی 5-6-7 فٹ کی قد کے حساب سے باڈی کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر جس نے کنٹرول کر لیا وہ سکھی ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت سماجی کارکن، ہمیں سب سے زیادہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس میں بہتری آ جائے گی تو بہت ساری سائنس آپ کو، سائیکالوجی آپ کو کہتی ہے کہ 66 دن 66 ڈیز آپ مسلسل ایک عادت کے اوپر کام کریں تو آپ کی جو عادتیں پرانی ہیں وہ ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، آپ نئی عادتیں جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہے دنیا کا مشکل ترین کام، لیکن ظاہر ہے پھر آسان زندگی کے جو متلاشی ہوتے ہیں وہ اپنی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اگر آپ نے نفع بخش انسان بننا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہم سوچ بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر آپ کو دنیا بڑی پرسکون باہر سے نظر آتی ہے۔ جی بالکل جناب ناصر طاہر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیغام کو ناظرین تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے معاشرتی رویوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی معاشرتی برائی کا شکار ضرور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرتی رویوں کی اصلاح کریں، اسلام کی اقدار جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں ان پر کاربند رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے جب کفار کو توحید کا پیغام دیا، اپنی رسالت کا پیغام دیا، تو سب سے پہلے جس چیز کی گواہی آپ نے طلب کی وہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی تھی، جس پر سب نے بیک زبان کہا کہ آپ جیسا نہ سچا ہے نہ آپ جیسا کوئی امانت دار ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی سچائی کو، اپنی صداقت کو، اپنی ایمانت داری کو بیس بنا کر آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میری سچائی پہ یقین ہے، میری ایمانت داری پہ یقین ہے تو تسلیم کر لو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو یہ دعوت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس نے بھی کچھ بھی دعوت تبلیغ کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی اخلاق اور کردار کو سنوارے، اور اپنے تاکہ اپنے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جو آپ کی بات سننے چاہتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوں کہ وہ خود بخود آپ کی بات دلوں پر اترتی جائے اور دلوں میں گھر کرتی جائے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بلند کریں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہم فیض حاصل کریں اور وہاں سے نور لے کر اپنی زندگیوں کو روشن بنائیں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یقیناً جا بجا حضور کی سیرت کے روشن پہلو ہمارے سامنے عیاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک امتی کو یہی زیبا ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کے پہلوؤں کا مطالعہ کرے اور اس پہ عمل کرنے کی تگوتات اور کوشش کرے۔ ناظرین کرام، آج کے وقت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے مراحل کی طرف گامزن ہے۔ آپ سے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک سے اجازت چاہتا ہوں۔ حافظ راشد حسین کا سلام قبول کیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔